जनवरी की एक नई सर्द सुबह तल्लु हुई थी, बेहद ठंडी और पुरकशिश। शाइस्ता बेगम अपने तख्त पर बैठी टीवी देख रही थी। वो शाइस्ता बेगम को नाश्ता देने के बाद सहन से झाड़ू लगा रही थी कि जब दरवाजे पर दस्तखत हुई। इसने झाड़ू साइड पर रखा और नलके से हाथ धोकर सर पर बांधा दुपट्टा उतारकर मफलर की तरह गले में लपेटा और दरवाज़ा खोला। सामने काशान खड़ा था। इसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, कह ना पा रहा हो। दोनों हाथों को मुसलसल एक दूसरे में मसलते, होठ काटते वो कंफ्यूज था। हया ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो इसने एक लंबा सांस खारिज करके खुद को पुरसुकून किया और फिर गोया हुआ, उमर सुल्तान आपसे मिलना चाहता है। अब कशान की सी हालत हया की हुई थी। इसे इस बात पर हैरत नहीं हुई कि कशान उमर सुल्तान की बात कर रहा है, क्योंकि अरहम नवेद कत्ल केस के दौरान जो नहीं जानता था वो भी हया जहांगीर और उमर सुल्तान की मोहब्बत से वाकिफ हो गया था। इसे हैरत इस बात पर हुई कि उमर सुल्तान तो काफ़ी दिन पहले इससे टकराया था, तो वो अभी तक यहीं क्यों था, और अगर था तो वो क्यों कर आया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कशान से क्या पूछे। याद है उमर सुल्तान आपको? इसके तासुरात से लगा जैसे वो पूछने को हो कि कौन उमर सुल्तान। आज याद आ गया है, वरना कल तक भूले बैठी थी। तुम बताओ, वो यहाँ क्या कर रहा है और क्यों मिलना चाहता है वो मुझसे। वो खुद को संभाल चुकी थी और ये भी मान चुकी थी कि इसकी किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी गई थी, तो लाजिम था वो मोहब्बत पाने को रुस्वा ना हो। सिरन के किनारे वाली ज़मीनें खरीद ली हैं इन्होंने। टूरिस्ट पॉइंट बनाना चाहते हैं वो यहाँ, इसलिए रुके हुए हैं। और आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, शायद ये सवाल पूछने वाला नहीं है। शाकला की झील पर वो शाम को आपका इंतज़ार करेंगे। अगर दिल माने तो आकर मिल लीजिएगा। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही पलट गया और वो वहीं दरवाजे में कितनी ही देर खड़ी रही। जब शाइस्ता बेगम ने आवाज़ दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई थी। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आई और सीधा कमरे में घुस गई। झाड़ू आधे में ही रह गया था। शाइस्ता बेगम ने हैरानी से इसे देखा कि इन 2 सालों के दरमियान वो हर काम को मुकम्मल करने लग गई थी। तो भला आज कुछ अधूरा रह गया था, तो मतलब कुछ अधूरा था जो फिर से लौट आया था। चमकता सूरज गुरूब हुआ तो चांद आसमान पर अपनी पूरी आबोताब के साथ झगमगाने लगा। हाशिम नवेद के गांव में रात उतर रही थी और इस उतरती रात में कोई था जो शाकला के किनारे बैठा मुंतज़िर था, किसी का ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगी। इसकी निगाहें कभी पानी तो कभी शाकला के इतराफ में सरसब्ज़ कितों पर जा ठहरतीं, जो रात में भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। शाकला के किनारे लगे सनफ्लावर्स खुद को खोल में बंद कर चुके थे। शाम का सुरमई अंधेरा सियाह हो चुका था, लेकिन वो जिसका मुंतज़िर था इसने नहीं आना था और ना ही वो आई। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी तो वो वहाँ से उठ गया और पत्थर पर पड़ा अपना जैकेट उठाकर एक कंधे पर डाला और थके मांदे मुसाफिर की तरह वापस पलट गया। इसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। इसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और दिल में अरमानों का जनाजा पड़ा था, तो भला वो कैसे शान से अकड़ कर चल पाता। वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, जिसकी तामीर पिछले 1 साल से जारी थी, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई थी, और अब वो इसे मुकम्मल करवाने आया था। तो दरअसल वो हया के करीब हर घड़ी करीब रहने आया था। यक हवा तले कई एकड़ पर फैली ज़मीनों के दरमियान बहुत खूबसूरत सा फार्म हाउस इसातज़ा था। ज़ेरे तामीर वो फार्म हाउस अभी सिर्फ 1-2 बंदों के रहने के काबिल था। वो छोटा सा फार्म हाउस शाकला के किनारों से ज़रा फासले पर था और इसके आगे लगी सफ़ेद बाड़ से निकलता लकड़ी का पुल शाकला के दरमियान तक जाता था और वहाँ खड़े होकर कुदरत के हुस्न को देखा जा सकता था। लकड़ी की बाड़ पर छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था। ज़रा आगे घास के किते पर एक कार पार्क थी।
سرخ کاڑ، وہ سرخ جو حیا کا رنگ تھا، وہ باڑ کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ شاکلہ میں اس کی رہائش تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر اسٹینڈ پر ڈالا اور جوتے اتار کر بیڈ پر اوندے منہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بند آنکھوں سے پانی کی لکیر نکل کر کن پٹی سے بہنے لگی۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا تھا کہ پینٹ کی جیب میں رکھا موبائل فون زور سے چنگاڑا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موبائل جیب سے نکالا، کشمالہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے کو صاف کیا اور آواز کو متوازن کرتے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ تم ابھی تک شاکلہ کی ہواؤں میں ناکام محبت کی آہیں بھر رہے ہو۔ دوسری طرف کشمالہ تھی، حیا جہانگیر کی بہن کشمالہ جہانگیر، اور اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہے۔ کشمالہ، میرا بزنس پروجیکٹ ہے یہاں، اسی کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ عمر سلطان کا لہجہ بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا ٹوٹا پھوٹا عمر سلطان کہیں چھپ گیا تھا۔ عمر سلطان، تمہیں حیا جہانگیر اب نہیں مل سکتی۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ بھول جاؤ اسے، تمہارے ہونے سے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ تم واپس آ جاؤ، پروجیکٹ کو یہاں سے بھی ہینڈل کر سکتے ہو تم۔ کشمالہ تھوڑی نرم پڑی تھی۔ میں یہاں حیا جہانگیر سے ملنے آیا ہوں، نہ حیا جہانگیر کے لیے آہیں بھر رہا ہوں۔ اور جہاں تک پروجیکٹ کی بات ہے تو یہ تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ میں کیا کروں یا نہ کروں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ وہ کشمالہ کے ہر وقت کے لیکچر سن سکتا تھا، نہ ہی ان لیکچر سے اس کے دل میں موجود حیا کے لیے دیوانگی کم ہو سکتی تھی۔ سو بہتر تھا وہ کچھ کہتا اور نہ سنتا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اور اب وال پیپر پر حیا جہانگیر کی تصویر نمایاں تھی۔ سرخ ہیئر بینڈ سر پر باندھے، لال گلاب کو ناک کے قریب کر کے سونگھتے اس کی تصویر اتنی دلکش تھی کہ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ وہ جتنی بھی دلکش تھی اس کی تو نہیں تھی، اور یہ بات اسے حد درجہ رلاتی تھی۔ آج جمعرات تھی اور ہر جمعرات نوید ہاؤس میں شام کو کچھ نہ کچھ ایسا بنتا تھا جس پر دعا کر کے اسے محلے میں بانٹا جاتا تھا۔ حیا نے آج حلوہ بنایا تھا جسے بانٹنے وہ اب گھر سے باہر نکلی تھی، اور اب سارے محلے میں دینے کے بعد وہ کاشان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کاشان کے گھر میں کاشان کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن اور ماں تھی۔ اس نے حلوے کی پلیٹ کاشان کی ماں کو پکڑائی جب کاشان نے اس کے ہاتھ میں موبائل فون لا کر تھما دیا۔ حیا نے بدک کر کاشان کو دیکھا۔ میرے پاس عمر سلطان کا کوئی پیغام لے کر مت آؤ کاشان، نہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور نہ ہی بات کرنا چاہتی ہوں، حیا نے غصے سے کہہ کر فون کاشان کی طرف بڑھایا تھا۔ کال پر ہائسم ہے بھابھی۔ کاشان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری کہ ہائسم سن چکا تھا اور اب اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ حیا نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں ہائسم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے ایک تیز نظر کاشان پر ڈالی اور سائڈ پر ہو کر فون کان سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف موجود شخص کی آواز میں زمانوں کا درد تھا۔ حیا بے چین ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دیا۔ ماں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی؟ وہ پوچھ رہا تھا یا اپنی اذیت بیان کر رہا تھا؟ ہاں، تمہیں پتہ ہے دیا بہت خوش ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ تم ماں کے ساتھ دیکھ لینا، جس جس شے کی ضرورت ہو میں پیسے بھجوا دوں گا۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں حیا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ کہہ نہیں پایا تھا۔ تم کب آ رہے ہو؟ چھٹی کے لیے درخواست دی ہے، جلد آؤں گا، ہائسم نے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے کہہ کر فون کاٹنا چاہا کہ ہائسم گویا ہوا۔ عمر سلطان ابھی تک وہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، پھر وہ کہاں ہے؟ ہائسم نے کہا۔ میرے اندر تو ہر جذبہ اس دن اپنی موت آپ مر گیا جب مجھے بتایا گیا
کہ میں نے ایک شخص کو مارا ہے، اور اس شخص کی موت کے لیے نوید ہاؤس میں جب مجھے عمر قید سنائی گئی تو محبت کے ساتھ ہر جذبہ اس دن مر گیا، اور وہ سارے نام بھول گئے جن سے محبت تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اذیت بیان کرنے لگی۔ محبت اپنا انتقام تو لیتی ہے نا حیا، وہ طنزاً گویا ہوا کہ تم نے محبت کو مارا تھا تو لازم تھا محبت بھی تمہارے لیے مر جاتی۔ میں نے ارحم نوید کو نہیں مارا، کتنی بار بتاؤں تمہیں، وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ مجھے تمہارے کہے پر یقین آ جائے، لیکن پھر سوچتا ہوں وہ کون ہے جو میرے بھائی کو مار دے کہ اس نے تو فقط تم سے محبت کی تھی۔ وہ ان 2 سالوں سے خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ حیا نے غصے سے فون بند کیا اور کاشان کو پکڑاتے بنا حلوے کے برتن واپس لیے تیز تیز وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور پیچھے سے کاشان کی ماں آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ بجلی کے بل بھرنے آئی تھی اور اب لائن میں لگی کھڑی تھی جب اس کے کندھے پر لٹکتے بیگ میں موبائل تھرایا۔ اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ ہائسم کی کال تھی۔ یقیناً اس نے شائستہ بیگم سے بات کرنے کو فون کیا تھا، کیونکہ یہ موبائل شائستہ بیگم کا تھا جس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی تو انہوں نے ٹھیک کروانے کے لیے دیا تھا۔ وہ ابھی اسی ششو پنج میں تھی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے کہ موبائل چپ ہو گیا اور اس کا نمبر بھی آ گیا۔ وہ بل بھر کر باہر نکلی تو موبائل ایک بار پھر سے تھرانے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا اور بولی، ہیلو حیا، آپ؟ ماں کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ موبائل خراب تھا، بازار آئی تھی تو ابھی ٹھیک کروایا ہے، حیا نے بتایا۔ اچھا، کیسی ہیں آپ؟ یہ پوچھنے کی فارمیلٹی کیوں کرتے ہو جب جانتے ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ وہ سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ کیا آپ کو فرق پڑ رہا ہے میری شادی سے؟ وہ خوش فہم ہوا کہ وہ ابھی ہاں کہہ دے گی، لیکن وہ بولی تو تمام خوش فہمیوں پر اوس ڈال دی۔ نہیں، لیکن مجھے فرق پڑ رہا ہے حیا۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، اور حیا جان چکی تھی کہ جان کا دشمن جان بنا بیٹھا ہے اسے۔ دیکھو ہائسم، میری زندگی قید سے قید تک کی کہانی ہے، اور اس قید کو مجھے اکیلے ہی کاٹنا ہے۔ تم میرے اچھے دوست ہو، میں نہیں چاہتی تمہاری زندگی میری وجہ سے برباد ہو۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کے بغیر بھی تو زندگی برباد ہی ہے حیا۔ یہ پہلا اظہار تھا جو 2 سال کی نفرت کے بعد کیا گیا تھا، جو 2 سال کی اذیت کے بعد کیا گیا تھا۔ حیا نے گہری سانس لی اور سڑک کنارے لگے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ محبت ایک ہی بار ہوتی ہے ہائسم، اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں، اور مجھ سے اس زندگی میں نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ سمجھاتا ہوا تھا۔ محبت میں کر لوں گا حیا، اس نے التجا کی تھی۔ حیا جہانگیر تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہائسم نوید، اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ جو ایک تم سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کو زندگی دے دو، دیا کا دیا بجھنے سے بچا لو۔ کسی ایک کو محبت راس آنی چاہیے، تو وہ مجھ کو راس آ جائے تو محبت کا کیا جاتا ہے یار؟ اذیت تھی اس کے لہجے میں۔ میں ایک قاتلہ ہوں اور میری یہی غلامی کی زندگی ہے، اور میں خوش ہوں کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ تم خوش رہو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جو نوید ہاؤس کا ایک مکین میری وجہ سے ہر خوشی سے محروم ہو کر مر گیا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی کی خوشیوں سے محروم نہ رہو۔ حیا کو بس فکر تھی کہ اس کا دوست خوش رہے، وہ دوست جو اس کا شوہر تھا۔ تمہیں مجھے بانٹ کر ذرا دکھ نہیں ہوگا؟ تم میرے ہوتے تو مجھے دکھ ہوتا، دوست کو بانٹنے سے کوئی دکھ نہیں ہوتا، حیا نے کہا۔
میں تو خود کو بٹا ہوا ہی سمجھوں گا یار، اور یاد رکھنا بٹا ہوا مرد کانچ جیسی عورت کو پتھر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نہ ہو وہ دیا جسے تم روشن رکھنا چاہتی ہو وہ پتھر ہو جائے۔ ہائے کیا اذیت تھی اس کے لہجے میں کہ محبت کاٹ رہی ہے اسے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، تم بھی بھول جاؤ گے۔ کیا آپ نے عمر سلطان کو بھلا دیا؟ سوال تھا یا پتھر؟ اسے بڑی زور کا لگا تھا، اس کی آنکھ میں کچھ چبھا تھا، شاید وہ عمر سلطان کی یاد تھی۔ گھبرا کر اس نے جلدی سے فون بند کر کے موبائل بیگ میں رکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے اور قریب تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی کہ اس کی پشت پر آہٹ ہوئی اور پھر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بدک کر پلٹی اور سامنے عمر سلطان کو کھڑے دیکھ کر پتھر ہوئی تھی۔ دیکھو تم مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی ہو، کانچ ٹوٹ کر کیسے بگڑتا ہے۔ کوئی اس وقت عمر سلطان کو دیکھتا تو جان جاتا۔ حیا فوراً سے کھڑی ہوئی اور جانے لگی تھی کہ عمر سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو حیا، محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ وہ التجا بھرا لہجہ تھا، اور التجا بھی ایسی کہ دیکھنے سننے والے کلیجہ نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ مجھے جانے دو، وہ اپنی کلائی چھڑاتے منمنائی تھی۔ چلی ہی تو گئی ہو، میں تو بس ان فاصلوں کو ماپنے آیا ہوں جو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہیں۔ ان کو فاصلوں کو ماپ پر ہی ٹاپوں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ ہائے وہ لہجہ قربان ہونے جیسا تھا، اور کون تھا جو اس لہجے پر قربان نہ جاتا۔ تم کوئی ٹین ایجر لڑکے نہیں ہو جو یوں ضد بھری باتیں کر رہے ہو، ایک میچور مرد ہو، یہ باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ اور وہ جو تمہارے اور میرے درمیان فاصلے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انہیں ماپا نہیں جا سکتا۔ اگر ماپ بھی لو تو انہیں ٹاپتے تمہاری زندگی گزر جائے گی، لیکن فاصلے ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی کلائی چھڑاتی آگے بڑھی تھی جب عمر سلطان نے کچھ ایسا کہا کہ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ فاصلوں کو ماپا نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ وہ جو ایک دیوار بنا فاصلہ ہے، اسے راستے سے ہٹایا بھی تو جا سکتا ہے۔ اس کا لہجہ پلوں میں بدلا تھا۔ وہ اس گھڑی وہ بکھرے ہوئے عمر سلطان سے ضدی عمر سلطان بن گیا تھا، جس کے لہجے اور آنکھوں کے مطلب سمجھتے حیا جی جان سے کانپی تھی۔ اور وہی وہ پل تھا جب وہ پلٹی اور ایک زوردار تھپڑ عمر سلطان کے گال پہ دے مارا۔ وہی جو ایک میری وجہ سے مرا ہے، بس وہی ایک مرا ہے، اب کوئی اور میری وجہ سے نہیں مرے گا۔ اور حسین نوید سے دور رہنا عمر سلطان، ورنہ خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، ارحم نوید کے مرنے پر حیا جہانگیر حسین نوید کو نہیں ملی، اور حسین نوید مر گیا تو عمر سلطان کو بھی حیا جہانگیر نہیں ملے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے تیز تیز واپس پلٹ چکی تھی، اور وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے کتنی ہی دیر اس کے قدموں کے نشان دیکھتا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیا جہانگیر اسے تھپڑ مار کر چلی گئی تھی۔ اس کے اندر دکھ، تعصب اور جانے کیا کیا امڈنے لگا تھا جب جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ تم لوٹ کر کب آؤ گے عمر سلطان؟ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف کشمالہ جہانگیر تھی، وہی ضدی لہجہ لیے ہوئے۔ شام کو نکل جاؤں گا شاکلہ سے، فاصلے ناپے نہیں جا سکتے۔ اس نے دھیرے سے کہتے فون بند کیا اور اس پتھر پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے حیا جہانگیر بیٹھی تھی۔ وہ حیا جہانگیر جو ماروی تھی، اور فقط عمر سلطان کی ماروی تھی۔ 2 مہینے تیز رفتاری سے گزرے، اور اتنی تیز رفتاری سے کہ حسین نوید کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ جب چھٹی لے کر گاؤں آیا تھا مسلسل ٹال مٹول کر رہا تھا، اور جس کے لیے کر رہا تھا اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حسین نوید کی شادی ہو نہ ہو اسے حیا جہانگیر نہیں مل سکتی۔ اور اس بات کو جان کر وہ اذیتوں میں ڈوب کر ابھرا، ماں کے سامنے راضی ہو گیا تھا۔
یہ مارچ کا مہینہ تھا۔ سردی کی شدت ابھی تک برقرار تھی اور اس سرد موسم کی ایک شام حاسم نوید اور دیا جمشید کا نکاح ہو گیا۔ وہ نکاح جس میں دیا جمشید خوش تھی، شائستہ نوید خوش تھی، حیا جہانگیر خوش تھی، اور کوئی خوش نہیں تھا تو وہ حاسم نوید تھا۔ شائستہ بیگم نے دل کے سارے ارمان نکالے تھے شادی پر۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور یہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ چھوٹا سا نوید ہاؤس دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ برآمدے میں برقی کمکمے لگے ہوئے تھے اور ان سنہری کمکمے تلے دیا جمشید سرخ لباس میں دھمک رہی تھی۔ وہ سرخ لباس جو حیا جہانگیر کا من پسند تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ سفید سادہ لباس میں تھی، لیکن خلاف معمول بال کھول کر کندھوں پر بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ سوگ میں تھی اور یہ سوگ ہر خوشی غمی میں اس پر فرض تھا۔ کئی رشتہ داروں نے حیا کو دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ ارحم قتل کیس کے بعد وہ ان کے لیے قابل نفرت ہو گئی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے تعصب سے اسے دیکھ کر سر جھٹکا، جیسے افسوس کرنا چاہ رہے ہوں۔ اس نے بھاری دل اور مسکراتے لبوں کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور برقی کمکموں تلے جگمگاتی دیا کی طرف بڑھی تھی کہ شائستہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ منحوس عورتیں نئی نویلی دلہن کے پاس نہیں جاتیں، اور اگر وہ قاتلہ ہوں تو مزید دوری بنانے کی ضرورت ہے۔ حیا کی گردن شرمندگی سے جھک گئی تھی اور وہ وہیں کہیں رشتہ دار کانوں میں سرگوشیاں کرتے پھسپھسانے لگے تھے۔ اس کا اور دیا جمشید کا موازنہ کیا جانے لگا۔ وہ کسی بھی طرح دیا جمشید سے بہتر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ سب کی رضامندی اور خوشی سے حاسم نوید کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ کاش وہ بھی اتنی ہی عزت سے عمر سلطان کی زندگی میں داخل ہو سکتی، اور کاش ارحم نوید نہ مرا ہوتا تو سب کچھ ممکن تھا۔ شائستہ بیگم اور سعدیہ خانم، دیا کی ماں، نے اسٹیج کی طرف بڑھتے نفرت سے اسے دیکھا۔ شائستہ بیگم کے ہزار بار منع کرنے کے باوجود وہ چلی آئی تھی کہ وہ اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی تھی۔ صوفوں پر براجمان مہمان اسے گردنیں موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے رخسار گلابی ہوئے۔ بامشکل مسکراتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ حاسم نے نگاہوں کا زاویہ بدلے بغیر اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا۔ اس نے ایک جانب رکھا خالی صوفہ دیکھا اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ وہ قاتلہ تھی اور ایک قاتلہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ یکایک سب نے دیکھا کہ حاسم اپنے دلہن کے پہلو سے اٹھا اور تیزی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی گردنوں نے مڑ کر حاسم کو جاتے دیکھا اور شائستہ نوید اور سعدیہ خانم نے نفرت سے حیا کو دیکھا۔ دیا جمشید نے حیا جہانگیر کے روشن چہرے پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا دیا۔ کئی آنسو ٹپ ٹپ ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ناول کے تمام اب تک کے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں اور آنے والے تمام پارٹس بھی چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے، اور مزید کمپلیٹ ناول اور اسٹوریز پلے لسٹ میں موجود ہیں۔